अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देखते हैं इस क़िस्से में बाप की मोहब्बत मुख्तलिफ़ दर्जों और रंगों में नज़र आती है। यानी सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम की एक मोहब्बत वो है जो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके बेटे से है। एक मोहब्बत वो है जो उनकी अपने दूसरे बेटों के साथ है। फिर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का वो पहलू बेटे के खो जाने के बाद आंखें गम से सफ़ेद हो गईं, टूट कर बच्चों से मोहब्बत करने वाले बाप की सूरत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि बाप की शख्सियत के कौन कौन से पहलू होते हैं, बाप और बेटे का क्या ताल्लुक़ होता। फिर हम ये भी देखते हैं कि सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम की हयात ही से कि किस तरह से दूसरे बेटे के खो जाने पर वो अपने बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि मैं अपने बेटों को आपके हवाले करने से क्यों डरता था। फिर सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम का ईमान नज़र आता है, उनका सब्र जमील भी, और उनका बेटों के लिए अच्छी तदबीर इख्तियार करना भी नज़र बद से बचाने के लिए। अगरचे 10 बेटों ने एक बेटे की जान ली थी, यानी जान के दरपे हुए थे, लेकिन याक़ूब अलैहिस्सलाम फिर भी उन बेटों को जब मिस्र रवाना करते हैं तो उन्हें कहते हैं, बेटा एक दरवाज़े से शहर में दाखिल ना होना, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से जाना। ये पिदरी शफ़क़त है जिसकी वजह से वो तदबीर इख्तियार करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा, कि अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। यानी मेरी तदबीर की वजह से नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत की वजह से आपकी हिफाजत होगी। और फिर हुआ भी यही कि बिन्यामीन भी बच ना पाया, यानी वो वापस नहीं आ सका था। और यही एक तदबीर थी जो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इख्तियार की थी, भाई को अपने पास रख के अपने सारे घर वालों को वापस बुलाने की। इस स्टोरी से हमें एक तारीख़ी हकीकत का भी पता चलता है कि किस तरह से बनी इसराइल कनान से मिस्र पहुँचे। बनी इसराइल की वापसी का सफ़र भी हमें पता चलता है। ये वापसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी। तो इनकी रवानगी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी और वापसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। इस क़िस्से में गैरत और हसद के वाक़यात भी हमें नज़र आते हैं। इस क़िस्से में सेक्स के लम्हात भी हैं। लेकिन कुरान हकीम इतनी अजीम किताब है जिसमें अदब से और हकीकत से कोई बात ज़रा सी भी हटी हुई नहीं है। कोई वाक़या ऐसा नहीं है जहाँ इंसानी शर्फ़ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ अपने मकाम से हटी हुई हो। वाक़यात का पूरा इजहार भी है, लेकिन हकीकत पसंदाना अंदाज में। इस किस्से में मक्कारियाँ हैं। इब्तिदा में भाइयों की मक्कारियाँ, बीच में औरतों की मक्कारियाँ, और पूरे किस्से में ही हमें ये मक्कारियाँ, साजिशों के जाल बुने हुए नज़र आते हैं। फिर आखिर में किस तरह से इन मक्कारियों के जाल को रब्बुल इज़्ज़त ने तोड़ा कि उन लोगों ने ख़ुद अपनी मक्कारी का एतराफ़ कर लिया। फिर इस किस्से में अगर हम देखें तो नदामतें भी हैं, शर्मिंदगियाँ भी, खुशियाँ भी हैं, जुदाइयाँ भी और मिलाप भी।
کہیں ہمیں اس قصے میں معافیاں نظر آتی ہیں تو کہیں ہمیں دوسری جانب اللہ رب العزت کے حضور سر جھکائے سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان سارے واقعات سے کیا اخذ کیا اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ایک ہی سبق ہے سب سے بڑا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور انسان اگر ڈٹا رہے تو اپنا مقصد پا لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس قصے کی سب سے خوبصورت بات جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے ہمیں سنائی دیتی ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ کتنی بڑی صداقت ہے۔ ساری زندگی میں جو بات برتی تھی وہی بات اللہ رب العزت کے حضور دعا بن کے لبوں پہ پھسل گئی کہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی ہے، اور دعا کی کہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ ہاں، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت صالحین کا ساتھ ہے۔ جس کو اچھا دوست مل جائے، جس کو نیک لوگوں کی مجلس مل جائے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے نیکی کی ترغیب ملتی ہے اور انسان کی زندگی کی مشکلات دور ہوتی ہیں، انسان سازشوں سے، مکاریوں سے بچ جاتا ہے، انسان کو دنیا میں مددگار مل جاتے ہیں، اور انسان دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جس سے وہ رب کو پسند آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا پروردگار، میرا ولی تو اللہ ہے۔ آئیں اسی چیز کو لے کر اس سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کو اپنا ولی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اسلام کی حالت میں وفات دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ بیسک فیکٹس ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ یوسف تو اس لیے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا، جو کہ احسن القصص ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت عام الحزن میں یعنی غم کے سال میں نازل ہوئی۔ اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا 12واں نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ تو اس سورت کے مضامین میں وہی چیزیں جھلکتی نظر آتی ہیں جو مکی صورتوں میں، یعنی توحید کا بیان ہے، وہی رسالت اور بعث اور جزا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، جیسے آزمائشوں کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تھی، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ قریش پر غلبہ دے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلبہ عطا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر وہی الفاظ کہے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی اب آپ سے کسی قسم کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی اگرچہ آپ نے مسلمانوں کو مشقتوں میں مبتلا کیا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے، یہودیوں نے آپ کی زبان مبارک سے جب اس سورت کو سنا مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے دین میں بھی یہ واقعہ اسی طرح سے مذکور ہے۔
یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ سورت کا پہلا رکوع ہے، تلاوت کریں گے لیکن ہم سب مل کر اونچی آواز سے، تاکہ ہم سب اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارے دل، زبان اور ہماری روح اس سے ہم آہنگ ہو جائے۔ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ الف لام را یہ کٹے ہوئے حروف ہیں جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی جتنی بھی تفسیر کی گئی کوئی تفسیر ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ۔ تو یہ حروف ایسے ہیں جن سے انسانوں کی زبان بنتی ہے، لیکن انہی حروف سے بننے والے اس کتاب کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ ہے وہ کتاب مقدس قرآن جس کی یہ آیات ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جو واضح ہے، روشن ہے۔ کتاب مبین وہ ہے جو حرام اور حلال کی حدود کو واضح کرتی ہے، شریعت کے احکامات کو بتاتی ہے، اور وہ سارے امور جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان سارے امور کو واضح کرتی ہے۔ پھر یہ اس اعتبار سے بھی واضح ہے کہ اس کے الفاظ واضح ہیں، ان کا مفہوم واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے جو سب سے فصیح زبان ہے، اور یہ ان سارے امور کی وضاحت کرتی ہے جن کے لوگ ضرورت مند ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ اسے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عربوں کے لیے عربی زبان میں سمجھنا آسان تھا، پھر ساری دنیا کے انسان کیسے سمجھیں؟ ہاں، عربی ہی وہ زبان ہے جس کو سمجھنا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دوسری تمام زبانوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر اردو زبان کے اعتبار سے دیکھیں، 70% الفاظ عربی زبان کے ہیں، اور 70% الفاظ اگر کسی کو پہلے سے آتے ہوں تو 30% کا سیکھنا آسان نہیں ہے۔ یقیناً اللہ نے اسے جس زبان میں نازل کیا وہ زبان سب سے زیادہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نفع مند ہے۔ تو رب العزت نے قرآن مجید کو معزز رسول پر معزز علاقے میں یعنی بلد امین میں اور عزت والے مہینے میں سب سے معزز رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا، الحمدللہ، اور سب سے معزز زبان یعنی عربی زبان میں۔
معزز اس اعتبار سے کہ اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو عربی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس لیے اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ عربی زبان کے بارے میں آپ دیکھیے کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن دنیا کی ساری لینگویجز میں پھر وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاٹن کو کہتے ہیں، کاٹن کا ورڈ جو ہے وہ کیسے انگلش میں ٹرانسفر ہوا، اسی طرح سے بہت سارے الفاظ جب ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آکسفورڈ سے ایک ریسرچ شائع ہوئی کہ کس طرح سے لینگویجز میں ورڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ ان کا جب جائزہ لیا گیا تو اوریجن عربی زبان ہے۔ تو عربی زبان سے ہی بہت زیادہ ام اللسان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زبانوں کی ماں ہے، کیونکہ اسی سے باقی زبانیں ماخوذ ہیں، اس وجہ سے اس زبان سے سیکھنا آسان ہے۔ آج بھی اس زبان میں جو کچھ ہمیں کہا گیا، تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اس زبان کو سیکھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی غور و فکر سے کام لے کر اس کتاب کو سمجھو۔ پھر آپ دیکھو کہ غور و فکر کس بات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس کی حدود پر، اس کی شریعت پر غور و فکر کر کے اس کی حقیقت کو سمجھنا تاکہ عمل کر سکیں، تاکہ دل اللہ کی پہچان سے بھر جائیں۔ ایک بات زندگی کی ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی کہ انسانی زندگی میں فیصلے اگرچہ انسان کے قلب سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دل کو، قلب کو خواہشات کا مرکز اور منبع سمجھا جاتا ہے۔ اسلام جسے قلب کہتا ہے وہ انسان کی عقل ہے، جہاں سے عقل ہے، اس کی فکر ہے، جہاں سے اس کے سارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کلام بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سمجھیں۔ اپنے آپ سے ضرور سوال کیجیے گا، کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری پیدائش سے پہلے بھی ہمارے گھروں میں موجود تھی، اور گزشتہ 1400 سال سے یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں جگہ جگہ ہر کونے میں لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہے۔ لیکن کتاب کے بارے میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ تو یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں رب العزت نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے پاس جائیں گے، یا تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف۔ اس لیے اس قرآن کو لازم پکڑنا ہے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو پست کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کلام ہے جس کی وجہ سے عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی وہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے اس کتاب کو قبول کیا تھا نا، اس کتاب کو قبول کر کے انہوں نے عزت پائی تھی، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ حضرت امام مالک نے یہ کہا تھا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح اس قرآن سے ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ناگزیر کتاب ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جیسے جتنی مشینریاں آپ استعمال کرتے ہیں اس الیکٹرانک ایج میں، آپ
جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں اس ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا انسٹرکشن مینول ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بکلٹ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے استعمال کرو گے. تو اگر اس طرح سے استعمال کریں تو اس کی وارنٹی ہوتی، اور اگر اس طرح استعمال نہ کریں تو اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی. تو ہماری زندگی کے لیے انسٹرکشن مینول ہماری اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہے. تو جو لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں.